बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 43 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 43, सफ़ा नंबर 404 से। पर मैंने तो लड़ना है, ये कहते हुए मैंने पूरी कुव्वत से मुक्का उसके मुंह पे मारा। वो लड़खड़ा गया। मैंने टांग ऊपर ले जाकर एड़ी से उसके सीने पर मारी। वो ओह की आवाज के साथ दोहरा हो गया। मैंने दोनों हाथ जोड़े और उसकी गर्दन पर मारे। वो जमीन पर चत हो गया और उससे उठा ही नहीं गया। मैंने ठोकर उसके सर पर दे मारी तो वो बेहुश हरकत हो गया। कुछ देर बाद उसे होश में लाया गया तो वो मेरी तरफ खौफजदा नजरों से देखने लगा। तब मैं बोला, तू क्या समझता है, तुझे ऐਵੇਂ ही मौत मिल जाएगी। जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक यूं। ये देखे प्रोफेसर साहब। बाहर से एक सिख नौजवान अंदर आते हुए बोला। उसके हाथ में वही छोटा सा बैग था जो मैंने उसकी कार से निकाला था। ये कागज गो तजारत से ही मुतल्लिक है, लेकिन इससे पता चल गया है कि उधर किससे लेन देन है। प्रोफेसर ने वो कागज पकड़े और फिर गहरी नजरों से इनका जायजा लिया। कुछ देर बाद वो बोला, ये ठीक है, ये शेख अनवर मैंने पहले भी मशकूक बंदों में सुना हुआ है। ये देखो, ये एड्रेस है, ज़हन नशीन कर लो। मैंने वो कागजात पढ़े। वो एड्रेस गुलबर्ग 3 ही का था। मैंने सब देखे और फिर इन्हें वापस कर दिया। तो प्रोफेसर ने कहा, इस बगैरत ने कॉलेज में मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैंने इसे ऐसी गलत हरकतों से रोका था। प्रोफेसर, अब इसका कोई फायदा नहीं, ये हमारे काम का नहीं, मार दे इसे। लेकिन ये पिस्टल, मैंने उन्हें पिस्टल देते हुए कहा, ओ नहीं पुत्र, ये मेरे शेर जवान इसे और गाड़ी दोनों को जला देंगे। सब सबूत खत्म, आओ अब आराम करें। तो प्रोफेसर ने जब ये कहा तो विकी सिंह चीख पड़ा, रब के लिए माफ कर दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तूने सच नहीं बोला, अब कोई माफी नहीं, दिलजीत ने कहा। तो वो रोते हुए बोला, मैं हर बात बता दूंगा। ठीक है, इन शेर जवानों को बता देना। ये कहकर प्रोफेसर कमरे से बाहर निकलता चला गया और हम भी उसके पीछे चल पड़े। उस वक्त पो फट रही थी जब घर के सामने एक वैन आकर रुकी। हम सब सहन में ही बैठे हुए थे। सारी रात बातें चलती रही थी। दिलजीत को अमृतसर पहुंचना था। 11 बजे के करीब उसकी फ्लाइट थी। प्रोफेसर साहब ने खुद उसे एयरपोर्ट पहुंचाने का जिम्मा लिया। रात के आखिरी पहर उसने सबको नहाने और तैयार हो जाने के लिए कहा। वहीं मुझे और जसपाल को सफेद कुर्ता पजामा और बसंती पगड़ी दी। दिलजीत और हरप्रीत को मोतिया रंग का शलवार कमीज दिया गया। उसकी बीवी और बेटी भी तैयार हो गए। ये काफिला अमृतसर चल पड़ा। वहां से लेकर अमृतसर शहर पहुंच जाने तक पता चला कि हाई अलर्ट है। कई नाके अबूर किए। हर जगह प्रोफेसर जीवन सिंह नेहवार ने वही बात की कि वो हरमंदिर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और हम सीधे हरमंदिर साहब ही पहुंचे। मैं इस वसी और इस इमारत को देख रहा था। न जाने क्यों मेरे जहन में हजरत मियां मीर बाला पीर का नाम गूंज गया, जिन्होंने हरमिंदर साहब का संगे बुनियाद रखा था। उन्होंने ईंट को उल्टा करके रख दिया, मगर वहां के एक सियाने ने इस ईंट को उखाड़कर सीधी कर दी। गुरु ने बहुत बुरा मनाया कि अगर हजरत मियां मीर ने उल्टी रखी थी तो क्या हुआ। अब हरमंदिर साहब में अखाड़ पछाड़ होती रहेगी। तारीख शाहिद है कि ऐसा होता आ रहा है। मैं परिक्रमा पर खड़ा था। लाउड स्पीकर से शहद बयान हो रहे थे। कीर्तन की सदा गूंज रही थी। वो सब अपने धर्म के मुताबिक रसूमात अदा कर रहे थे, जबकि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। उस वक्त हम दर्शनी देवड़ी में लंगर हाने की तरफ जा रहे थे।
جب دلجیت کنور کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ خوشگوار انداز میں اس سے ملا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ دلجیت بڑے آرام سے ہمارے درمیان آ گئی، پھر اپنا سیل فون مجھے دیتے ہوئے بولی، جمال یہ لو، میں اس پر تم سے رابطہ کروں گی اگر میں کینیڈا پہنچ گئی تو۔ باہر وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں جن کے پاس میرے سارے سفری کاغذات ہیں، وہ مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیں گے۔ میں چپکے سے جدا ہو رہی ہوں تاکہ شک نہ پڑے، یہاں بہت سارے خفیہ والے ہوتے ہیں، بعد میں سب کو بتا دینا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، اس کا چہرہ میری نگاہوں میں محفوظ ہو گیا۔ میں آگے بڑھ گیا، وہ وہیں سے پلٹ گئی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اس کی جدائی کو میں نے محسوس کیا تھا۔ پھر میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ سب کو لنگر ہانے میں بتاؤں گا کہ دلجیت چلی گئی ہے۔ نیا پیراگراف۔ میری آنکھ فون کی تیز آواز سے کھلی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ فون کس کا بج رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ دلجیت نے مجھے فون دیا تھا۔ میں نے فون پک کیا تو دوسری جانب دلجیت تھی۔ اس نے کینیڈا پہنچ جانے کا بتایا۔ چلو شکر ہے رب کا، تم خیریت سے وہاں پہنچ گئی ہو۔ سچ پوچھو جمال، جب سے میں بھارت گئی تھی اب جا کر مجھے کمپنی ملی تھی، ورنہ اجنبیوں کے درمیان میں ہی وقت گزرتا گیا۔ اس نے اداس لہجے میں کہا۔ چل کوئی بات نہیں، اب تو سکون سے رہ، آرام کر۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے پھر اسی اداس لہجے میں پوچھا۔ کرنا کیا ہے، سو رہے ہیں، اور میرے خیال میں صبح ہونے والی ہے۔ میں نے آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں پر ہو؟ سب نے میرے بارے میں پوچھا تھا، وہ بچوں کی طرح بولی۔ تب میں نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا، لنگر ہانے میں جا کر میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ سبھی ایک دم سے اداس ہو گئے تھے۔ واپس آ کر رات گئے تک تمہیں یاد کرتے رہے۔ میں، جسپال اور ہرپریت، جیون صاحب ان کی مکان کی چھت پر سوئے، سونے تک تیری ہی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اوہ، وہ جیسے سسک پڑی، پھر چند لمحوں بعد بولی، اور تم جمال؟ اب تم چلی گئی ہو نا تو احساس ہو رہا ہے، تمہاری آفر مان لیتا تو اچھا تھا۔ میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر چند لمحے الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں نے فون سرہانے رکھا اور سوچنے لگا، اس نے وکی سنگھ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ اس کا کیا بنا۔ مجھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان 5 دنوں میں وہ ذہنی طور پر کتنا قریب آ چکی تھی۔ کچھ دیر میں اسے یاد کرتا رہا، پھر اٹھ کر چھت کی منڈھیر پر آ گیا۔ نیلگو روشنی پھیلنے لگی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے مجھے اپنا گاؤں نور نگر یاد آیا۔ میں وہاں ہمیشہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ ایسی روشنی میں اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوتی تھی اور میں ڈیرے کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ پنجاب چاہے مشرقی ہو یا مغربی، یہ تو سیاسی لکیر ہے، لیکن پنجاب کی اپنی ایک مہک ہے، ہاس مٹی کی ہاس سوندھی سوندھی مہک۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر پلٹ کر چارپائی پر آ کے بیٹھ گیا۔ تبھی جسبال بولا، دلجیت اتنی ہی یاد آ رہی ہے جمال؟ اوئے نہیں اوئے، نون نگر یاد آ رہا ہے، سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ اماں یاد آ رہی ہے؟ ہاں وہ بھی، میں نے ہولے سے کہا تو ہرپریت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، ویسے جیون صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چند دن ان کے پاس یہاں رہیں، لیکن لگتا ہے ہمیں آج ہی یوگی جانا پڑے گا۔ جمال اداس جو ہو گیا ہے؟ نہیں ہرپریت، میں اداس نہیں ہوا، اور پھر ہمیں آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جسپال جتنے دن باہر رہے گا اس پر شک بڑھے گا۔ میں نے کہا تو جسپال تیزی سے بولا، تو یار میری جائیداد کے کاغذات 1-2 دن میں ملنے والے ہیں، اور میرا جالندھر میں رہنا بہت ضروری ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ اور ہم پراڈو تو استعمال نہیں کر سکتے، کل دیکھا تھا اخبار میں، عام سواری سے ہی جانا پڑے گا۔
وہ بولی، تو کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وکی سنگھ کو ٹھکانے نہیں لگانا پڑا، یہاں سے مدد مل گئی۔ جسپال نے کہا تو میں نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد جیون صاحب سے اجازت لے لیں گے۔ اس وقت ہم فریش ہو کر نیچے صحن میں آ گئے تھے۔ جیون ٹہوار صاحب گھر پر نہیں تھے۔ ہم اس وقت لسی پی چکے تھے جو ان کی بیٹی نے ہمیں لا کر دی تھی اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر پی تھی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، یہاں نیٹ کی سہولت ہے نا؟ بالکل ہے، چاہیے آپ کو؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ اگر مل جائے تو؟ میں نے کہا تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا لائی۔ ہرپریت اور وہ باتیں کرنے لگی۔ جسپال میرے قریب کھسک آیا۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ روحی سے ایک ہی میل تھی۔ انہیں دلجیت کے واپس جانے اور اس کا سیل فون میرے پاس ہونے کی اطلاع تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں نے وہ تمام تفصیلات پڑھی۔ بالکل آخر میں مجھے امرتسر جانے کو کہا گیا تھا، جہاں پہنچ کر میں نے ہرمندر صاحب میں ہی رہنا تھا۔ وہاں مجھے کال کی جانی تھی اور میں نے اس بندے کے ساتھ چلے جانا تھا۔ یہ سب کچھ پڑھ کر جسپال ایک دم سے اداس ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تو میرے ساتھ اوگی پنڈ نہیں جا سکے گا؟ اب تیرے سامنے ہے، دیکھ لو۔ خیر تم جالندھر نکلو، پھر دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور پھر میل کا جواب دے کر لیپ ٹاپ واپس دے دیا۔ میں نے وکی سنگھ سے لی معلومات کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ ٹہوار صاحب نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں دوپہر ہو گئی۔ ان کے گاؤں ہی میں سے ہمیں 2 کاریں ڈرائیور سمیت مل گئیں۔ مین سڑک پر جا کر ہم مخالف سمتوں کی طرف چل دیے۔ جسپال کے ساتھ ہرپریت ہاسی اداس دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میں اس حصار میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بھارت میں آنے کے بعد میں پہلی بار اکیلا نکل رہا تھا۔ میرے پاس اپنی شناخت کی کوئی دستاویز نہیں تھی، اگرچہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ساری دستاویزات تیار ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا۔ پھر جلد ہی میں پچھلی نشست پر آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت ہرمندر صاحب میں موجود تھا۔ سفید کرتا اور سفید پاجامہ، سر پر بسنتی رنگ کی پگڑی سے میں اس وقت سکھ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بس میرے کیس نہیں تھے، جبکہ داڑھی ہاسی بڑی ہوئی تھی۔ صرف امرت دھاری سکھ ہی اپنے کیس رکھتے ہیں، باقی اپنے بال کٹوا لیتے ہیں۔ میں پرسکون سا پرکرما کے ساتھ ساتھ دلان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے سفید بادل تھے۔ مجھے شدت سے کال کا انتظار تھا۔ اگر کال نہ آئی تو پھر میرے لیے رات گزارنے کا مسئلہ ہونا تھا۔ ہوٹل میں کوئی نہ کوئی دستاویز چاہیے تھی، جبکہ امرتسر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا۔ ایک آسرا تھا کہ جسپال اور ہرپریت کے علاوہ جیون ٹہوار صاحب کا نمبر میرے پاس فون میں محفوظ تھا۔ ایسے کسی افتاد کے لیے میں ان سے مدد لے سکتا تھا، کیونکہ ایسی ہی کسی صورتحال کے لیے جسپال نے کہا تھا کہ میں اسے ضرور کال کروں۔ اس وقت شام کے سائے لہرانے لگے اور ہرمندر صاحب کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھی۔ جب سیل فون پر کال آئی، وہ شخص ہرمندر صاحب میں ہی موجود تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا اور فون بند کر دیا۔ میں اٹھا اور اس کی طرف چل دیا، اور جہاں اس نے بتایا تھا وہ ایک موٹا سا سکھ تھا، ادھیڑ عمر، ہش داڑھی، بڑا ہوا پیٹ، چیکدار شرٹ اور سیاہ پتلون، گہرے نیلے رنگ کی پگڑی تھی۔ اسے یہی نشانی بتائی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر سیل فون نکالا اور اسے کال کر دی۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا اور پھر مجھے، پھر فوراً ہی آگے بڑھ کر بولا، جی میں ہی ہوں سردار دلجیت سنگھ۔ اس نے اپنا نام بلا شبہ غلط بتایا تھا، تاہم دلجیت کا حوالہ ضرور دے دیا تھا۔
میں نے اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر فتح بلائی تو اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر فتح بلائی. ست سری اکال جی آپ کو، آؤ چلیں. ہم دونوں ہرمندر صاحب سے نکلتے چلے گئے. شمالی سڑک پر آ کر اس نے ایک سائیکل رکشہ والے کو روکا اور ہم اس پہ بیٹھ گئے. وہ کافی زیادہ بولتا تھا. یوں ہی بازاروں اور وہاں پر موجود دکانوں کے بارے میں مجھے بتانے لگا. تقریباً 8-10 منٹ رکشہ چلا تھا کہ وہ اسے روک کر نیچے اتر گیا. میں بھی اتر آیا. وہ قریب کی ایک پارکنگ میں بڑھا اور سیاہ رنگ کی ہنڈائی نکال لایا. میں اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ بڑھتا چلا گیا. تبھی وہ پھر شروع ہو گیا. ہم پارکنگ تک پیدل بھی آ سکتے تھے، لیکن ہرمندر صاحب میں خفیہ والے ہوتے ہیں. آپ وہاں کافی دیر سے تھے. میں نے سوچا ممکن ہے آپ کسی کی نگاہوں میں آ گئے ہو، کیونکہ آپ نے ایک کڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن کرپان نہیں ہے. میں یہ شے دیکھ سکتا ہوں تو خفیہ والے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بس اسی لیے احتیاط کی تھی. اچھا کیا آپ نے احتیاط کی، میں نے کہا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا. ہاں سا رش تھا، اور ایسے رش میں اگر کوئی تعاقب بھی کر رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا. مجھے احساس ہو گیا تھا کہ سردار دلجیت سنگھ اب مجھے گھما پھرا کر ہی منزل تک لے جائے گا. وہ یوں ہی امرتسر کی باتیں کرتا رہا اور میں سنتا رہا. اس کا موضوع یہی تھا کہ کس جگہ سے کھانے پینے والی کون سی چیز اچھی ملتی ہے. تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم یوں ہی سڑکوں پر پھرتے رہے. میں اس دوران دیکھتا رہا کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا. جب یہ احساس ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پوش علاقے کی طرف لے گیا. وہ نیو ماڈل ٹاؤن کی آبادی تھی جس کے خوبصورت سے گھر میں وہ مجھے لے گیا. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک لمبا تڑنگا بوڑھا سکھ آ گیا. میں اسے دیکھتے ہی چونک پڑا. یہ وہی گیانی تھا جس نے ایک دن دلجیت کنور کے گھر میں بھاشن دیا تھا. وہ مسکراتا ہوا بڑی گرم جوشی سے مجھے ملا اور پھر سردار دلجیت کنور کی طرف دیکھ کر بولا، آپ اب جائیں. جی. یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا اور چلتا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ہم دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے. میرا نام کرنجیت سنگھ ہے. تم مجھے صرف گیانی بھی کہہ سکتے ہو. سوری، تمہیں ہرمندر صاحب میں کافی دیر انتظار کرنا پڑا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر تیرے پیچھے کوئی خفیہ والا لگا ہوتا تو معلوم ہو جاتا. یہاں آ کر خفیہ والوں کا بہت ذکر سنا ہے، اس کی وجہ؟ میں نے یوں ہی پوچھا. پاکستان کی سرحد ساتھ ہے نا، اور پھر سکھوں کی مرکزی عبادت گاہ بھی یہی ہے، اور سکھوں کی مختلف تحریکیں سرگرم ہیں. اس لیے یہاں پر کون کس بھیس میں ہے پہچانا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے تم ایک مسلمان ہو اور سکھ کے بہروپ میں آدھے سے زیادہ دن وہاں رہے ہو، بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے. گیانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پرسکون انداز میں کہا. ہاں، یہ تو ہونا چاہیے. میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا. وہ چند لمحے پرسکون رہا، پھر بولا، دلجیت کنور تو گئی جس کی مدد کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا. اب یہاں رہ کر تم نے جسپال کی مدد کرنی ہے. اس سے پہلے کہ جسپال روندر سنگھ کو مارنے، تم نے اسے مارنا ہے. وہ تو میں کر لوں گا، لیکن جسپال کی حسرت تو نہیں. بعض کا جذباتی فیصلوں سے بچا جاتا ہے. اس کا یہاں آنے کا سارا مقصد ختم ہو کر رہ جائے گا اگر اس نے روندر سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے نہ مارا تو. میں نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو وہ اسی تحمل سے بولا، دیکھو، خفیہ اور خصوصاً را کی اس پر گہری نظر ہے. انہیں اس کی 3 ماہ کی غیر موجودگی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے. وہ روندر سنگھ سے ہر طرح کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جسپال کو اغوا کیا ہے یا نہیں. ممکن ہے وہ جسپال کے اس بیان کو سچ تسلیم کر لیتے، لیکن چندی گڑھ میں جو سی کیمروں کی فوٹیج ہے اس میں یہ نمایاں ہے. صرف ایک الجھن کی وجہ سے یہ بچ رہا ہے. اس ساری ویڈیو میں کہیں بھی اس کا پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا.
اس لیے شک کی گنجائش رہ گئی ہے، ورنہ وہ اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا۔ پھر اس کے یہاں رہنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں، شاید تم نہیں جانتے، اس کا ویزا ختم ہونے والا ہے۔ 1-2 دن میں اسے اپنی جائیداد کی ملکیت والے کاغذات مل جائیں گے، اسے واپس کینیڈا جانا پڑے گا۔ پھر وہ دوبارہ یہاں آئے گا تو شہریت کے بارے میں درخواست دے سکے گا۔ یہ کچھ قانونی معاملات ہیں، یہاں کے نہیں، کینیڈا کے۔ خیر، یہاں تک اس کے یہاں رہنے کا فائدہ ہے، میں اسے یہاں سیاست میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمیں ایسے بندے چاہیے جو پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا پلان ہے۔ گیانی جی، میں آپ سے ابھی کہہ دوں، جسپال سیاست نہیں کر سکتا، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ میں تمہارے یقین کو قطعاً نہیں جھٹلاؤں گا، لیکن یہ اوگی پنڈ کے علاقے سے ہماری قوت تو بنے گا۔ اسے بڑے تحمل سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، میرے لیے حکم۔ میں نے بات کو ایک دم سمیٹتے ہوئے کہا، فی الحال تم آرام کرو، یہ سکھ والا بحروب ابھی ختم نہ کرو۔ اس حیثیت سے تمہاری ایک شناخت ہے، تمہاری دستاویزات بن جائیں گی۔ سکھ ہونے کے ناطے تجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ روندر سنگھ والا معاملہ کیسے حل کرنا ہے یہ بعد میں سوچ لیں گے، کل ہوتی ہے، پھر ناشتے کے بعد ملاقات۔ اسے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو میں بولا، ٹھیک ہے۔ اس گھر میں صرف 3 لوگ ہیں اور وہ ملازم ہیں۔ یہ گھر میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، لیکن تم اسے اپنا گھر ہی سمجھنا۔ کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں ایکتا کالونی میں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور میں بھی اٹھ گیا۔ تینوں ملازم وہاں آ گئے اور ان میں سے ایک ادھیڑ عمر سکھ خاتون، ایک نوجوان اور دوسرا بوڑھا سکھ تھا۔ وہ مجھے ایک ہی خاندان سے لگتے تھے۔ نوجوان نے مجھے بیڈ روم تک پہنچایا اور الماری میں پڑے ہوئے ملبوسات دکھائی دیے۔ میں پرسکون ہو گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیا پیراگراف۔ رات کا دوسرا پہل چل رہا تھا۔ جسپال اور ہرپریت کوٹھی کی چھت پر کافی دیر سے خاموش کھڑے اندھیرے کو گور رہے تھے۔ کافی دور اوگی پنڈ کی روشنیاں جلملا رہی تھیں، ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ کب کی چائے پی چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں خالی مگ تھے۔ تبھی ہرپریت نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ جسپال، تم اچانک ایک دن چپکے سے چلے جاؤ گے نا؟ یار، بندے کو اس دنیا سے جانا تو ہے، چاہے چپکے سے چلے جائے یا پھر شور مچا کر۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں وہ بات نہیں کر رہی جسپال، تمہارے کینیڈا جانے کی بات کر رہی ہوں۔ 2 بار تم ویزے کی میعاد بڑھا چکے ہو، لیکن ابھی تک تمہیں کاغذات نہیں ملے یہاں کی ملکیت کے۔ اس نے بھی ہولے سے کہا۔ مل جائیں گے یار، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میرا ذہن جمال کی طرف لگا ہوا ہے۔ وہ امرتسر جیسے شہر میں ہے اور اکیلا ہے، کوئی ٹھکانہ ملا بھی ہوگا یا نہیں؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا اور مگ دیوار پر رکھ دیا۔ تم اس سے رابطہ کر کے پوچھ لو، ہرپریت نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ حیرت سے بولا۔ منع کیا گیا ہے، اس کے پاس دلجیت کا فون ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے، اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ جسپال، ایک بات کہوں؟ اس نے اپنا مگ دیوار پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بولو، اس نے جواب دیا۔ جمال اپنا خیال رکھ سکتا ہے، میں نے اس جیسے مضبوط اعصاب کے بہت کم لوگ دیکھے ہیں، یا پھر وہ بے حس ہے، اسے آنے والے خطروں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تم اس کے بارے میں نہیں جان سکے، اور میں نے اسے کچھ دیر میں پرکھ لیا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑے تحمل سے بولی۔ وہ مضبوط اعصاب کا ہے یا نہیں، مگر دوستوں کے لیے مخلص اور دشمنوں کے لیے غضب ہے، میں تو یہی جانتا ہوں۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔
تو ہرپریت نے واضح طور پر موضوع بدلتے ہوئے کہا، ایک بات نوٹ کی ہے تم نے؟ کون سی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جب سے رنویر سنگھ پار ہوا ہے نیا کوئی آفیسر نہیں آیا، یہی کا ایک جونیئر بندہ ہی انچارج ہے، اور اس نے ایک فون تک نہیں کیا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں خفیہ والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے، انہیں ہماری ایک ایک حرکت کے بارے میں معلوم ہے۔ اگر جمال ہمارے ساتھ یہاں آ جاتا تو اس کے بارے میں ہاں تفتیش شروع ہو جانا تھی۔ اچھا ہوا وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ یہ بات مجھے یہاں آتے ہی انوجیت نے بتائی ہے۔ یہ تو میرے رب کی مہر ہے نا ہم پر۔ چلو اچھا ہے۔ ہرپریت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہی تو مجھے دکھ ہے کہ اب میں روندر سنگھ کو نہیں مار سکوں گا۔ ایک تو اس کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے، دوسرا میری ہر حرکت پر نظر ہے، اور میرے جانے کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ وہ حسرت سے بولا تو ہرپریت نے اس کے سینے سے لگ کر ذرا سا بھینچ لیا۔ جسپال کی گرم سانسیں اسے اپنے کاندھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے افسردہ سے انداز میں کہا، بس یہی بات مجھے دکھ دے جاتی ہے کہ تم جا رہے ہو۔ دکھی نہیں ہونا پریتو، میں جانے کے فوراً بعد یہاں آ جاؤں گا، پھر آتے ہی تیرے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں نے یہاں کی شہریت لینی ہے۔ میری غیر حاضری میں تم نے یہاں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ایک بہترین اسکول بنانا ہے اور ایک جدید سہولتوں والا ہسپتال، بعد میں فیکٹریز۔ تمہارا یہ کام مکمل نہیں ہوگا تب تک میں آ جاؤں گا، ہمارا رابطہ تو رہے گا نا؟ جسپال نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان ہو سکتا تھا مزید باتیں چلتی، تبھی جسپال کا سیل فون بج اٹھا۔ انوجیت کی کال تھی۔ اسے کال پک کی۔ سمجھ نہیں آ رہا جسپال کہ میں اس خبر پر خوشی کا اظہار کروں کہ تشویش؟ انوجیت نے عجیب سے الجھے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا اور ہرپریت کو خود سے آہستگی سے الگ کر دیا۔ بلجیت سنگھ مر گیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ اوہ، کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو گیا تھا وہ پہلے ہی، بہت زیادہ پینے کی وجہ سے اس کا جگر خون بنانا چھوڑ گیا تھا۔ 3 دن پہلے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ وہ امرتسر والے گھر میں ہی تھا جہاں اس کا بیٹا ہردیپ سنگھ رہتا تھا۔ اوہ، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ بلجیت سنگھ کی آخری رسومات کہاں ادا ہوں گی، یہاں اوگی میں یا وہاں امرتسر میں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا۔ بہرحال تم محتاط رہنا، یہاں سے اس کے وفادار کوئی غلط سلط حرکت نہ کریں۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں محتاط رہوں گا۔ تم اس وقت ہو کہاں؟ جسپال نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ میں اوگی پنڈ میں ہی ہوں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، اس نے کہا تو جسپال نے فون بند کر دیا۔ پھر ہرپریت کو تفصیل بتا کر بولا، یہ بڑا شاندار موقع ہے روندر سنگھ کو ختم کرنے کا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ اس کی سیکیورٹی بہت ہے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ ایسے وقت میں ہی وہ محتاط نہیں ہوگا، اگر ذرا سا پلان کر لیا جائے تو اس معاملے کو گول کیا جا سکتا ہے، وہ بڑی حسرت سے بولا۔ تو ان دونوں میں خاموشی آن ٹھہری۔ تبھی ہرپریت نے اسے دوبارہ اپنے بازو میں لے لیا اور پرسکون لہجے میں بولی، ابھی رسک نہیں لینا، بہت مواقع آئیں گے، فکر نہ کرو، اب چلو اور جا کر سو جاؤ، صبح جلندھر جانا ہے۔ ہاں ایسے ہی۔ جسپال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ چائے کے مگ 4 دیواری پر پڑے رہ گئے تھے۔ نیا پیراگراف۔ میری آنکھ صبح تڑکے ہی کھل گئی۔ اب سوائے نہانے دھونے کے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میں خوب نہایا اور فریش ہو کر وارڈروب سے اپنے لیے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں مختلف سائز کے کپڑے تھے
مجھے ڈریس پتلون اور چیکدار شرٹ مل گئی. میں نے وہ پہنی اور نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا. وہ ادھیڑ عمر خاتون جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی. مجھے دیکھتے ہی ناشتے کے لیے پوچھا. میرے اقرار پر سر ہلانے کے بعد وہ اندر کی جانب چلی گئی. اس وقت میں ناشتے سے فراغت پا کر چائے پی رہا تھا جب گیانی کرمجیت سنگھ آ گئے. وہ بڑے اتفاق سے مجھے یوں ملے جیسے پہلی بار مل رہے ہوں. پھر وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے, وہ بلجیت سنگھ مر گیا ہے جسے جسپال نے توڑا پھوڑا تھا. یہ کہہ کر وہ اسی حوالے سے تفصیل بتانے لگے. پھر بولے, میرا تو خیال تھا کہ انہی دنوں میں معاملہ صاف ہو جاتا, مگر لگتا ہے ابھی اس کی زندگی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.